अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शजा नियाज़ी और अपने नए व्लॉग में आपको वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब ठीक-ठाक होंगे। सबसे पहले जनाब बात करेंगे दो सवालात की जो बहुत सारे लोगों के ज़हनों में आ रहे हैं, और वो दो सवालात ये हैं जो रीसेंट कुछ दिनों की जो डेवलपमेंट हमने देखी। एक प्रोटेस्ट हमारे सामने आया था एक मज़हबी जमात टीएलपी का, तो उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से मुरीदके में उन पर पुलिस ने क्रैकडाउन किया, और उस सारे क्रैकडाउन के बाद जो दो सवालात हमारे दिमागों में आ रहे हैं वो ये हैं कि क्या वाकई अब टीएलपी पर पाबंदी लगने जा रही है? क्या वाकई साद रिजवी अपने भाइयों समेत आज़ाद कश्मीर में रूपोश हैं? इन दोनों सवालात के जवाब जल्द ही मिलने वाले हैं, और ये वो दो सवाल हैं जो हर किसी के जहन में आ रहे हैं, या फिर ये यूँ कह लें कि ये दो सवालात हैं जो कि हर कोई एक दूसरे से पूछ रहा है। पहले सवाल का जवाब कि क्या वाकई टीएलपी पर पाबंदी लगने वाली है, तो जी हाँ, ऐसा ही लग रहा है और ऐसा ही होने जा रहा है। पंजाब हुकूमत ने तय कर लिया है कि वो वफाक हुकूमत से कहेगी कि वो टीएलपी पर पाबंदी लगा दें, और जाहिर है चंद दिन के लिए फेडरल गवर्नमेंट पाबंदी लगाएगी, और फिर ये मामला कोर्ट में जाएगा, आईनी बेंच के सामने होगा, और फिर अदालत वहाँ पर सबूत मांगेगी, केस चलेगा, वहाँ सबूत पेश करने पड़ेंगे, फिर पाबंदी लगा दी जाएगी। सो नाउ यही प्लान है कि पाबंदी लगाएंगे टीएलपी पर, और उनके सारे अकाउंट्स हमने देखा है कि फ्रीज़ कर दिए गए हुए हैं, और उनकी सारी जायदादें महकमा औकाफ को दे दी जाएंगी, और जो सारे कारोबार हैं, जो टीएलपी के मदरसे हैं, वो भी सारे उन सील कर दिए गए हैं, और उन्हें फोर्थ स्केजुअल में डाला जाएगा। फोर्थ स्केजुअल वो होता है जो यानी कि उसमें वो मुजरिम होते हैं जो दहशतगर्द होते हैं। तो अभी तक कोई 3,500 के करीब टीएलपी के लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया हुआ है। पूरे मुल्क में क्रैकडाउन जारी है। सारे ज़िलों के आरपीओज़ और डीपीओज़ को जो हैं वो लिस्टें जारी कर दी गई हुई हैं, और छापे मारे जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि टीएलपी के 6,000 के करीब लोग गिरफ्तार करने हैं, और ये बताया जा रहा है कि साद रिजवी साहब अपने भाइयों और कारकुनान के साथ ऑपरेशन के आखिरी लम्हों में वो मुरीदके से वो निकल गए थे, और अब उनका ठिकाना ट्रेस कर लिया गया हुआ है, और वो बता रहे हैं कि जी उनका ठिकाना हमने जहाँ ट्रेस किया है वो आज़ाद कश्मीर में रूपोश है। हम जल्द उन तक पहुँच जाएंगे और उन्हें अरेस्ट कर लेंगे। अब दूसरी तरफ टीएलपी की जो क़यादत है, जो बाकी बच्चे कुछ वहाँ के जो लीडर हैं, वो कहते हैं कि हमें तो कोई पता नहीं है साद रिजवी साहब का और उनके भाइयों का कि वो कहाँ पर हैं। तीसरी बात तरफ ये था कि ये भी क्या सराहियाँ की जा रही हैं कि ऑपरेशन में वो ज़ख्मी हो गए थे, और जो मुरीद के ऑपरेशन हुआ था, और वो किसी हिरासत में हैं, और बहुत सारे लोग जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला रहे हैं और बात कर रहे हैं कि वो ज़िंदा भी हैं या नहीं। जनाब ये भी सवाल बिल्कुल उसी तरह हैं जैसे एक कहानी ये भी सुनाई जा रही है कि मुरीदके में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, 4 से 3 जानें गई हैं बस, और पुलिस एहलकारों को ज़्यादा फेंटी लगाई गई है। दूसरी कहानी जो सुनाई जा रही है वो ये सुनाई जा रही है कि सैकड़ों लोगों की जानें चली गई हैं। तीसरी कहानी बताई जा रही है कि बहुत ब्रूटल क्रैकडाउन किया गया है, और किसी को नहीं बख्शा गया, और बहुत सारी कीमती जानें ज़ाया हुई हैं। इस पर भी आई वुड से कि जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए, क्लैरिटी के साथ चीज़ें सामने आनी चाहिए कि वहाँ पे एग्जैक्टली हुआ क्या था, और साद रिजवी और उनके भाइयों का भी बताया जाए कि वो कहाँ हैं और किस हालत में। खैर पाकिस्तान में इसके अलावा एक और बहुत बड़ा चैलेंज और अनरेस्ट हमने देखा है, और वो है पाक अफ़गान बॉर्डर पर जो कशीदगी है। पाकिस्तान ने अब बाकायदा कहा है कि अफ़गानिस्तान हमले के पीछे भारत है, और पाकिस्तान ने ये भी कहा है कि हमने सीज़ फायर तो कर लिया है, लेकिन वक्त गुजारी के लिए सीज़ फायर आइंदा नहीं होगा। यानी कि अब हम ऑल आउट जाएंगे। अब अगर उधर से दहशतगर्द आया और उसने यहाँ पे दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश की, या खून की होली खेलने की कोशिश की, इस तरह की कोई शरारत हुई, तो वो फिर हम ऑल आउट जाएंगे। फिर इस तरह का कोई सीज़ फायर का इम्कान नहीं बचेगा। और अब हम आखिरी दफ़ा वार्निंग दे रहे हैं कि आपको अफ़गानिस्तान को कि टीटीपी और बाकी खवारजों को लगाम डाले अफ़गानिस्तान से जंग और अफ़गान सरहद और दहशतगर्दों पर ऑपरेशन को लेकर। हम देख रहे हैं कि जो वफाकी हुकूमत और जो खैबर पख्तूनख्वा के सूबे में मज़ीद टेंशन बढ़ रही है, और उसकी वजह मैं कहूँगी कि हमारे कुछ वुज़रा के बयानात हैं, जैसे राना सनाउल्लाह साहब का बयान है, और बाकी जैसे ख्वाजा आसिफ साहब के कुछ बयानात सामने आए, और बाकी हुकूमती वुज़रा के बयानात। तो दिस हैज़ जस्ट क्रिएटेड मोर टेंशन। और राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि जी खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला की क्या जुर्रत कि वो ऑपरेशन को रुकवाए, और ये कि म्यूनसिपल कमेटी का
چیئرمین کہے کہ وہ ہم صفائی نہیں ہونے دیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب میں اس پر حیران ہوں کہ رانا ثناءاللہ جیسا پولیٹیکل ورکر اور اس طرح کی بات کر رہا ہے کہ کے پی کے وزیر اعلیٰ کی کیا جرت۔ جس دن مریم نواز صاحبہ نے اگر پیپلز پارٹی پر اٹیک کیا تھا اور شہباز شریف صاحب چاہتے تھے کہ یہ پیپلز پارٹی پر اٹیک نہ ہوں، اور ریاست بھی چاہتی تھی کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان اختلافات ختم ہو جائیں، اس طرح کی بیان بازی سے باز رہیں کیونکہ ان کی اس لڑائی کا فائدہ عمران خان کو پہنچے گا، تو رانا صاحب کیا آپ نے اس دن مریم نواز صاحبہ کو یہ کہا تھا کہ آپ کی کیا جرت کہ آپ نے پیپلز پارٹی پر اٹیک کیا؟ پیپلز پارٹی تو ہماری اتحادی ہے۔ کیا رانا ثناءاللہ صاحب میں یہ جرت ہے کہ وہ مریم نواز صاحبہ کو کچھ کہہ سکیں؟ جبکہ مریم نواز صاحبہ نے آصف علی زرداری صاحب کو جب وہ اگر ہم ماضی کی تھوڑی سی بات کریں تو جب وہ پنجاب میں آئے تھے تو نہ ان کو ریسیو کیا تھا، نہ ان کو کال کی تھی۔ کیا رانا ثناءاللہ صاحب میں اتنی جرت تھی کہ وہ یہ پوچھ سکتے تھے مریم نواز صاحبہ سے کہ مریم نواز صاحبہ آپ کی اتنی جرت کہ آپ اس ملک کے جو صدر آئے ہیں، جو ہمارے اتحادی ہیں وفاق میں، آپ نے ان کو ریسیو نہیں کیا؟ اور اس طرح کے کیا آپ نے سوال پوچھا جناب؟ اور مریم نواز صاحبہ کی کیا جرت کہ وہ ان کو نہ ریسیو کریں یا ان کی کال اٹینڈ نہ کریں؟ پھر ہم نے دیکھا کہ نہروں کے معاملے پر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے تھے، اور کہ نہروں کے معاملے پر سندھ نہیں چاہتا تھا کہ وہ نہریں نکالی جائیں ریگستان میں آباد کاری کے لیے۔ تب رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا تھا کہ مراد علی شاہ صاحب کی ایسی کیا جرت، نہیں کہا تھا نا کہ مراد شاہ کو یا مریم نواز صاحبہ کو کہ آپ کی کیا جرت ہے؟ تو پھر سہیل افریدی کو آپ اس طرح کس طرح اس ٹون میں یہ بات کر سکتے ہیں کہ آپ کی کیا جرت کہ آپ آپریشن رکوائیں؟ رانا صاحب بس کر دیں یہ نفرتیں پھیلانا، یہ تقسیم پیدا کرنا۔ خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ ہے سہیل افریدی، اور یہ فیکٹ ہے، یہ ایک حقیقت ہے، آپ اس کو مانیں اور رسپیکٹ کریں کہ وہ 90 ووٹ لے کر آئے ہیں 145 کے ہاؤس میں سے، اور کہ نہ صرف یہ بلکہ 70% سے زائد خیبر پختونخوا کے لوگوں نے عمران خان صاحب کو مینڈیٹ دی ہے، 2/3 اکثریت بنتی ہے۔ آپ عوام کے مینڈیٹ کو اس طرح سے چیلنج نہیں کر سکتے، آپ وہاں کی عوام کی چوائس کو اس طرح سے شرمندہ نہیں کر سکتے، اس طرح سے آپ ان کو امبیرس نہیں کر سکتے کہ ان کی چوائس پہ آپ سوال اٹھا دیں۔ اور کیا جو اس کی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کی جرت ہے کہ وہ روک سکے اور بات کر سکے؟ بالکل ٹھیک ہے کہ حکومت اور ریاست ڈیسائیڈ کرتی ہے آئین کے مطابق جتنی بھی معیشت کے حوالے سے جو پالیسی بنتی ہے، جو خارجہ پالیسی کے حوالے سے حکومت اور ریاست ڈیسائیڈ کرتی ہے، وفاقی حکومت کی بات کر رہی ہوں، اور دفاعی پالیسی کے حوالے سے بھی ریاست اور وفاقی حکومت مل کے پالیسی بناتے ہیں اور ڈیسائیڈ کرتے ہیں یہ معاملات۔ یہ جو جنگ ہے یا جو سرحدی معاملات ہیں، یہ بھی ریاست اور وفاق ہی ڈیسائیڈ کرتا ہے، اور ڈیفینیٹلی یہ سب آپ نے ہی ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے۔ لیکن سہیل افریدی صاحب بھی وزیر اعلیٰ ہیں، ان کے پاس بھی اختیار ہے، وہ اس صوبے کی آواز ہے۔ دوسری بات یہ ہے رانا ثناءاللہ صاحب کہ آپ اور آپ کی حکومت کوئی اتنی بڑی نہیں ہوگی کہ آپ پی ٹی آئی کو کہہ دیں کہ جی وہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے یا انتشاری ٹولہ ہے یا عسکری ونگ ہو، یا ان کو آپ دہشت گردوں کے سہولت کار کہیں۔ جیسے ہی سہیل افریدی صاحب کا نام نامینیٹ ہوا تھا تو آپ لوگوں کے وزراء نے پریس کانفرنس کرنا شروع کر دی کہ جی وہ دہشت گردوں کے سہولت کار ہے۔ تو خدارا برائے کرم یہ نفرت اور تقسیم مزید نہ پھیلائیں۔ آلریڈی ہماری سوسائٹی، ہمارے ملک میں پولرائزیشن از ایٹ اٹس پیک، تو آپ اختلافات کو ختم کریں، کامن گراؤنڈز پہ بات کرنا شروع کریں، اپنے ذاتی مفادات سے نکل کر اس ملک کا سوچیں، اس عوام کا سوچیں، اور عوام کی رائے کی عزت کریں، رسپیکٹ کریں۔ ان کو بلائیں آپ سہیل افریدی صاحب کو، وہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں، اینڈ ہی نیڈس دیٹ ڈیو رسپیکٹ، بیکاز وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں وہاں کی 70% عوام کو، تو آپ کو یہ رسپیکٹ، ڈیو رسپیکٹ دینی ہوگی۔ سہیل افریدی صاحب کو بلائیں، انہیں کہیں کہ آپ بیٹھ کے ہمارے ساتھ بات چیت کریں،
سہیل آفریدی صاحب کو بھی وفاق کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. آن دی ادر ہینڈ وہ کل اڈیالہ جیل آئے تھے, ان کی ملاقات نہیں ہو سکی تھی عمران خان صاحب سے, تو انہوں نے وہاں پہ ایک پریس ٹاک کی تھی اور بڑی انٹرسٹنگ انہوں نے ایک بات کی تھی. انہوں نے کہا جناب کہ میں نے شہباز شریف صاحب کا مجھے فون آیا تھا, انہوں نے مجھے مبارکباد دی ہے اور انہوں نے کہا کہ پاکستان سب سے پہلے وفاق اور صوبہ مل کر چلیں گے اور پاکستان کے لیے ہم کام کریں گے. تو سہیل آفریدی صاحب نے ان کا شکریہ ادا کیا تھا اور مزید انہوں نے بتایا کہ میں نے کہا ہے کہ میں عمران خان صاحب سے ملنے جانا چاہتا ہوں اور اڈیالہ جیل. تو انہوں نے یہ کہا کہ جی میں نے وفاق کو بھی خط لکھا ہے, میں نے صوبے کو بھی خط لکھا ہے کہ مجھے اجازت دی جائے عمران خان اپنے قائد سے ملنے کی, میری ملاقات کروا دیں. تو اس پر جی شہباز شریف صاحب جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں, ان کا جواب سے انہوں نے کہا اچھا میں پوچھ کر بتاتا ہوں. تو ذرا جواب پہ غور فرمائیے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پوچھ کر بتاؤں گا کہ آپ کو ملنا چاہیے یا نہیں. اب ایک ملک کا وزیر اعظم وہ سہیل آفریدی صاحب کو ایک دوسرے صوبے کے وزیر اعلیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ وہ پوچھ کر بتائیں گے. مطلب کس سے پوچھ کر بتائیں گے؟ کیا آپ اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ سے پوچھ کر بتائیں گے کہ وہ الاؤ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ سب کو پتہ ہے کہ آپ کس سے پوچھ کر بتائیں گے, آبویسلی بگ باس سے پوچھیں گے. خیر یہ ہے ہمارے وزیر اعظم, یہ ہے ہمارے شہباز شریف صاحب اور یہ ہیں ان کے اختیارات, یہ ہے اس ملک کا حال, یہ ہے اس ملک کی جمہوریت اور یہ ہے رول آف لا. ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہے جناب کہ میں نے عمران خان صاحب سے ملنا ہے, یعنی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اس ملک میں اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنے قائد عمران خان صاحب سے مل سکے اڈیالہ جیل جا کر, اور ان کو درخواست کرنی پڑ گئی ہے اور وزیر اعظم سے, اور وزیر اعظم اس قابل نہیں ہے کہ وہ یہ ڈیسیجن لے سکے, وہ یہ کہہ سکے کہ میں ابھی کہہ دیتا ہوں آپ ضرور جائیں ملیں. مطلب ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے, انہیں اتنی سی ایک ملاقات کے لیے بھی پوچھنا پڑے گا اپنے بگ باس سے کہ وہ اجازت دیتے ہیں کہ نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں کہ میں پوچھ کر بتاتا ہوں. یہ ہے اس ملک کا اور جمہوریت کا حال. اسی کانٹیکسٹ میں میں ایک آپ کو واقعہ بھی سنانا چاہوں گی کہ بھٹو صاحب کا دور تھا, بھٹو صاحب وزیر اعظم تھے اور فضل الہی چودھری صاحب صدر تھے. اس وقت ٹیلی فون لگوانا بڑا مشکل ہوتا تھا, لینڈ لائن پر جو لینڈ لائن نمبر ہوتا تھا وہ بڑا مشکل سے ملتا تھا, اتنے عام نہیں تھے ٹیلی فونز, ان کے کنیکشنز لینا ایک ایفرٹ ہوتی تھی, ایک بہت بڑا ٹاسک ہوتا تھا. تو جس کو یہ کنیکشن ملتا تھا تو سمجھے انہوں نے تیر مار دیا ہو. تو اب تو خیر موبائل کا زمانہ ہے, تو اس وقت پی ٹی سی ایل سے فون لگوانا ایک بہت بڑا مارکا سمجھا جاتا تھا. تو فضل الہی چودھری صاحب بیٹھے ہوئے تھے, تو ان کے سامنے نے ان کا ایک بندہ آیا اور ان کو کہا جی فضل الہی چودھری صاحب کے پاس کہ سر میں نے نا ٹیلی فون لگوانا ہے. تو اس پر نا صدر صاحب سوچ میں پڑ گئے, سوچنے لگ گئے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی, بندہ کہتا ہے کہ سر میں نے ٹیلی فون کی تو بات کی تھی, تو آپ تو اتنی گہری سوچ میں چلے گئے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں سوچ رہا ہوں کہ پی ٹی سی ایل میں کہ محکمے میں میرا کوئی جاننے والا ہے جو تمہارا یہ کام کر سکے. تو جناب اس حکومت اور اس ملک کا بھی یہی حال ہے, اور اس حکومت کا جو اختیار ہے وہ بھی آپ نے دیکھ لی ہے. پرائم منسٹر صاحب کے پاس کتنا اختیار ہے, موجودہ حکومت کے پاس کتنا اختیار ہے ایک پالیسی بنانے کے لیے, اس ملک کے چھوٹے سے چھوٹا فیصلہ لینے کے لیے. تو سلام ہے پھر ایسی جمہوریت کو اور ایسے ملک کے رول آف لا کو کہ جہاں پہ آپ ایک چھوٹی سی چیز کے لیے بھی آپ کو پوچھنا پڑتا ہے. خیر آئی ووڈ اسٹل سے کہ نفرتیں پھیلانا بند کریں, ایک دوسرے کو دہشت گرد کہنا بند کریں, رسپیکٹ کریں, جمہوریت کی رسپیکٹ کریں. اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے, اس کو سب سے زیادہ مینڈیٹ ملا ہے اس عوام نے, چاہے وہ اچھی ہے بری ہے, اس میں اختلافات ہیں, اس میں مسائل ہیں, وہ جیسی بھی ہے. اگر اس ملک میں جمہوریت ہے, ڈیموکریسی ہے, تو اس کا احترام کریں کہ وہ جیسی بھی پارٹی ہے, جیسے بھی لوگ ہیں, اس کو اس عوام نے چنا ہے اور اس کو مینڈیٹ دیا گیا ہے. تو سب سے زیادہ اس وقت جو میں کہوں کہ عوام کی ریپرزنٹیٹیو ہے وہ پی ٹی آئی ہے. تو آپ اس کو اس طرح سے رول آؤٹ نہیں کر سکتے, اور اس طرح کی باتیں صرف اور صرف مزید نفرتیں پیدا کرے گی, مزید نقصان کرائے گی, مزید تقسیم ہی ہوگی,
آلریڈی خیبر پختونخوا کے صوبہ وہ ایک حساس صوبہ ہے، افغان بارڈر پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے وہاں پہ جھڑپیں ہو رہی ہیں، افغانستان حملے کر رہا ہے، بھارت اس کے پیچھے ہے، اور وہ آپ کے انٹرنل اگر آپ اپنے مسائل، آپ اپنے ایشوز کو سارٹ آؤٹ نہیں کریں گے تو آپ کا دشمن فائدہ ہی اٹھائے گا، آپ کی ان کمزوریوں کا وہ فائدہ اٹھا رہا ہے اور مزید آگے اٹھاتا رہے گا اگر آپ لوگ ایک پیج پر نہیں آئیں گے، متحد نہیں ہوں گے، اپنے ڈفرینسز ٹھیک نہیں کریں گے، ختم نہیں کریں گے، اور اپنے ہاؤس کو سیٹ نہیں کریں گے، ان آرڈر نہیں لے کر آئیں گے، تو یہ مسائل مزید بڑھیں گے، تقسیم مزید بڑھے گی، نفرتیں مزید بڑھیں گی۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ وہ بات کریں جہاں پہ میوچل بات کریں، کامن انٹرسٹ کی بات کریں، جہاں پر بات چیت ہو سکے، کامن گراؤنڈز پر لے کر آئیں، جہاں پر سب کا اتفاق ہے، اور آئی تھنک پاکستان کی سلامتی پر سب کا اتفاق ہے، اررسپیکٹیو آف دیٹ۔ ایک دوسرے کو غداری کے میڈلز دینا چھوڑ دیں، ان کی محب وطنی پہ سوال اٹھانا چھوڑ دیں کہ کیوں اس ملک میں پروو کرنا پڑتا ہے کہ جناب میں بہت بڑا محب وطن ہوں، میں سے بڑا کوئی پیٹریوٹک نہیں ہے۔ کیونکہ ہم نے بہت آسان کر دی ہے اپنے ذاتی فائدوں کے لیے، ہم کسی پہ بھی جب ہمارا دل چاہتا ہے ہم کسی کو بھی غدار ٹھہرا دیتے ہیں۔ آپ پریس کانفرنس کر کے وداؤٹ پروفس، بغیر کسی ثبوت کے، آپ اتنے امپورٹنٹ، اتنے رسپانسیبل اس پہ ہیں، پوزیشن پہ ہیں، اور آپ پریس کانفرنس کر کے ایک بندے کو جو اس کو نامینیٹ کیا اور پھر اس کی عوام نے 90 آپ کی اسمبلی میں، خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں 90 ووٹس لے کر وہ آیا اور آپ نے پریس کانفرنس کی ہے جی وہ دہشت گردوں کے سہولت کار ہیں۔ تو جناب پروفز دیں نا، اگر آپ اس طرح کے ایلیگیشنز لگاتے ہیں تو پھر پروفز کے ساتھ آئیں، ورنہ عوام کو بیوقوف بنانا چھوڑ دیں، عوام میں نفرتیں پیدا کرنا چھوڑ دیں، عوام میں تقسیم پیدا کرنا چھوڑ دیں، اور متحد ہوں۔ اس ملک کو اس وقت ضرورت ہے یونٹی کی، کیونکہ بہت سارے ہمارے ویسٹرن پہ، ایسٹرن بارڈر پہ بہت سارے چیلنجز ہیں جن کو ہمیں ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ تبھی پاسبل ہو سکتا ہے اگر ہمارا ہاؤس ان آرڈر ہے۔ That's all from today. I hope you like my video. Subscribe my channel and share my vlog. Allah Hafiz.